अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, पीटीआई के ऊपर कड़ा वक्त है। पीटीआई के जो रहनुमा हैं, जो बाहर हैं अभी जेल से, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं, कौन सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें और किस तरह की सियासत करें, कौन सा बयानिया अपनाएं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में बेहतर नज़र आएँ। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जब ये निगरान काबीना आएगी और ये निगरान हुकूमत कायम होगी तो आने वाले दिनों में पीटीआई रहनुमाओं की, बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और मैंने 3 से 4 दिन में आपको ये बता दिया था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में गिरफ्तारियां होने वाली हैं। और बड़ी गिरफ्तारी हुई है इस निगरान हुकूमत के मार्ज़ वजूद में आने के बाद। और जो गिरफ्तारी हुई है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई है। और बाकायदा तौर पर अब कोई MPO3 नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर नहीं है, और ये बाकायदा तौर पर FIR जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIA ने दर्ज की, उसके तहत FIA ने शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर चोरी केस में गिरफ्तार कर लिया है। और आइंदा आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी साहब इस नरगे में आएंगे। अब उनकी इस मामले में जान नहीं छूटने वाली। और दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब जो तोशा खाना केस में 3 साल के लिए जेल में कैद हैं, उनके खिलाफ नैब के भी केसेस हैं जिनमें तोशा खाना है, अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसके अलावा 9 मई के वाक़यात हैं। तो पूरी तरीके से वो पैक हैं और कहीं से उनका रास्ता निकलने का नहीं बचा। और अब इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो साइफर स्कैंडल में भी डाल दी गई है, उसी FIR के हवाले से डाल दी गई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गिरफ्तारी डाली गई है। और ये जो FIA ने केस दर्ज किया है और इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने ये FIR इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ दर्ज की है, वो 15 अगस्त को दर्ज की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो साइफर था उसमें हेर फेर की गई है, उसके जो मंदरजात थे उनमें तब्दीली की गई, और जो रियासती इदारे थे उन पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि जो साबिक आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनको अमेरिका ने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दो। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब पर इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया। अब सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब रह गए थे कि उन पर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते, लेकिन इमरान खान साहब पहले ही जेल जा चुके थे, वरना बचा कोई नहीं था इमरान खान साहब के हाथों से। और लग जाता अगर अनवारुल हक काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते। तो इमरान खान साहब की इस हवाले से गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा ये भी FIR में कहा गया है कि 28 मार्च को जो साइफर था उसको बनी गाला में जो इजलास हुआ उसको ज़ेर बहस लाया गया, वहाँ पर प्लानिंग हुई। आज़म खान साहब भी वहाँ शरीक थे, शाह महमूद कुरैशी साहब शरीक थे, असद उमर शरीक थे, और डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा वहाँ पे शरीक थी। और ये तमाम बातें जो हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और फिर उसके बाद जो साइफर था वो आज़म खान साहब से ले लिया गया, और शाह महमूद कुरैशी साहब और असद मजीद जो थे उनके दरमियान साइफर के हवाले से जो मालूमात थी उनका तबादला हुआ था। उसके बाद जो असद मजीद थे उन्होंने आज़म खान साहब से बात की, उस वक्त आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और फिर उसके बाद आज़म खान साहब ने असद मजीद साहब को ये बताया था कि जो साइफर है उसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को बता दिया है। तो जो इमरान खान साहब थे उन्होंने फिर साइफर के साथ खेलने का फ़ैसला किया। उन्होंने खुद बताया कि हम इस साइफर के साथ खेलेंगे, और फिर उन्होंने एक सियासी बयानिया बनाया और फिर जलसे में लहराया। वो एक अलग बात है कि इमरान खान साहब ने बाद में जब वो फंस गए, जब उनकी जो गर्दन है वो कानून के शिकंजे में आ गई, तो तब उन्होंने तकरीबन गिरफ्तारी से 1-2 दिन पहले कहा कि जो साइफर था जो जलसे में लहराया गया वो असल साइफर नहीं था, वो तो एक सादा पेपर था। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो साइफर है उसकी 4 कॉपियाँ होती हैं। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती है, एक वजारत खारजा में होती है, एक GHQ में होती है, और एक ISI के पास होती है। और जो साइफर की कॉपी गायब हुई जो FIA ने तहकीक की, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो साइफर था वो चोरी हुआ। और वो जो साइफर था
وہ امریکہ پہنچ گیا ہے، جو چند دن پہلے جو ایک آن لائن آرگنائزیشن تھی، نیوز آرگنائزیشن تھی، وہاں پر آرٹیکل پبلش ہوا، اور ڈٹو جو ساری کاپی تھی وہ عمران خان صاحب کی جو وہ بیانیہ بناتے رہے ہیں وہ سارا وہاں پہ پبلش ہوا۔ اور یہ اتنے سیانے ہیں، اپنی طرف سے اپنے آپ کو یہ اتنا سیانا سمجھتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں، کہ انہوں نے جو سارا بیانیہ تھا وہ پبلش بھی وہاں کروایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا باقاعدہ طور پہ کہ یہ جو سٹوری ہے یہ پی ٹی آئی نے نہیں شیئر کی ہم سے، یہ آرمی کے ایک اہلکار نے شیئر کی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی سیانا ہو سکتا ہے کہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ اور یہ جو بیانیہ انہوں نے وہاں پبلش کروایا امریکہ میں، اسی کی وجہ سے ان کی جو گردن ہے وہ قانون کے شکنجے میں پھنس چکی ہے۔ اور جو رد عمل آیا ہے ریاست کا، وہ بھی امریکہ میں جو پبلش ہوا ہے ان کا یہ سارا بیانیہ، یہ سارا سائفر، وہاں پہ تو اس آرٹیکل میں تو سائفر بھی پورے طریقے سے انہوں نے پیسٹ کر دیا ہے نا، تو یہ سارا سائفر کا معاملہ وہیں سے اٹھا ہے۔ اور ریاست کے پاس بھرپور طریقے سے یہ جواز ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کاٹی جائے، اور انہوں نے پھر اب ان کے خلاف جو ہے کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ جو ایف آئی اے ہے اس نے اس وقت پی ٹی وی کی جو انتظامیہ تھی، جب عمران خان صاحب جو عدم اعتماد ابھی ان پر نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے جو اسلام آباد میں جلسہ کیا تھا جہاں پہ یہ سائفر لہرایا تھا انہوں نے، تو اس وقت ہی انتظامیہ سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، اور اس وقت کا پی ٹی وی نے جو ریکارڈنگ کی تھی، جو جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، وہ تمام ریکارڈنگ بھی اپنی تحویل میں لے لی ہے۔ اور اس کے علاوہ وسیع پیمانے پر ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صورت حال ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا فی الحال بچنا اس کیس سے ناممکن ہے۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے سیانے سمجھے جاتے تھے، وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے سیاسی طور پر بھی ابھی جو ان کا مستقبل ہے وہ میں بار بار بتاتا آیا ہوں آپ لوگوں کو کہ ان کا بہت زیادہ تاریخ ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو فیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کی اس سے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اب پی ٹی آئی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آزاد الیکشن میں کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن جیت نہیں سکتے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو پیپلز پارٹی کسی صورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی زرداری صاحب سے لڑائی ہو گئی تھی جب گیلانی صاحب جو نائل ہوئے تھے، اور اس کے بعد نئی کابینہ بنی تھی، تو اس میں جو زرداری صاحب تھے وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کو وزیر خارجہ بنانا چاہتے تھے۔ تو جو زرداری صاحب تھے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا تھا کہ آپ پانی و بجلی کی وزارت لے لیں، جسے شاہ محمود قریشی صاحب نے لینے سے انکار کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اونچے ذہن کے مالک ہیں نا، اونچے دماغ کے مالک ہیں، اور اگر آپ وزارت خارجہ پہ رہے ہیں اور اگر پارٹی آپ کو کوئی اور وزارت دینا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو لینی چاہیے۔ سیاسی طور پر تو ہر کوئی ایک دوسرے کو مینیج کر ہی لیتا ہے، لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑنے کو ترجیح دی، اور ان کے پاس اور بھی آپشن تھی، بڑی آپشن تھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی۔ اس وقت پی ٹی آئی بن رہی تھی، اور احمد شجاع پاشا صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کو پروان چڑھانے میں لگے ہوئے تھے، ان کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ 2011 کا اور 12 کا یہ سارا وقت تھا جب یہ معاملات ہوئے، اور پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ پہلے سے ہی رابطے میں تھے احمد شجاع پاشا صاحب کے ساتھ۔ پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، اور پھر انہوں نے ہمیشہ یہ خواب دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہوں گے آئندہ وہ میں ہی ہوں گا، مطلب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہی سوچتے رہے وہ، اور پھر اس کے بعد یہ پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو پیپلز پارٹی تو کبھی قبول نہیں کرے گی، اور نہ وہ قبول کرتی ہے۔ ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب نے نون لیگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور بہت دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ جو عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے باہر گئے ہیں اور جب حالات خراب ہوئے تب بھی، لیکن نون لیگ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو لینے سے انکار کیا ہے۔
اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو پرانے گھر سے بھی نہ ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور یہ صوبائی وزیر خزانہ بھی رہے۔ شروع کی بات ہے جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس وقت تو پھر خیر آباد کیا دیا تھا، اور اب شاہ محمود قریشی صاحب استحکام پاکستان پارٹی میں تو جا نہیں سکتے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب سے ان کی لگتی نہیں ہے، اور جہانگیر ترین صاحب نے جلسوں میں اتنا ان کو خراب نہیں کیا جتنا شاہ محمود قریشی صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو کھلم کھلا خراب کیا ہے، اور جتنی انہوں نے مخالفت کی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، تو پھر جہانگیر ترین صاحب خود بھی ان کو لینا نہیں چاہیں گے، حالانکہ یہ خود کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو میں جوائن نہیں کروں گا، وہ خود بھی آپ کو جوائن نہیں کرنے دیں گے پارٹی۔ اور اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں لیں گے، اور انہیں لینے بھی نہیں دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے اب شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس یہی ایک چانس رہ جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں رہیں۔ اب پی ٹی آئی میں بھی دھڑے ہیں، اور پی ٹی آئی میں 2 دھڑے کل واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی کا چیئرمین کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں بننے دیں گے، اور انہوں نے واضح طور پر جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے لیگل ٹیم کے ترجمان، ان کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کور کمیٹی ہے اس کے چیئرمین نہیں ہیں، نہ ہی وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور اب تو ان کی جو کور کمیٹی کے سربراہ ہیں اس پہ بھی لڑائی ہو چکی ہے، اور جو عمر ایوب صاحب ہیں جو اول درجے کے لوٹے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب بہت زیادہ جو ایک روایتی سیاستدان ہیں اور وہ اصولوں کے بڑے پکے اور دھنی ہیں، تو بہت بڑی بھول ہے آپ لوگوں کی، کیونکہ عمر ایوب صاحب نے بھی بہت پارٹیاں تبدیل کی ہیں۔ عمر ایوب صاحب پہلے نون لیگ میں رہے ہیں، پھر کاف لیگ میں آئے ہیں، پھر نون لیگ میں آئے ہیں، پھر پی ٹی آئی میں اب آئے ہیں، تو جہاں ان کا مفاد ہوگا وہ وہیں جائیں گے، کیونکہ عمر ایوب صاحب کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ نون لیگ تو انہیں لے گی نہیں، کاف لیگ انہیں لے گی نہیں، پیپلز پارٹی انہیں لے گی نہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، اب عمر ایوب اور شاہ محمود قریشی صاحب میں اب ایک سر جنگ جاری ہے، بلکہ اب تو کھلم کھلا سامنے آ گئی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز کروا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی کور کمیٹی میں غدار ہیں، اور وہ جو غدار ہیں وہ اس کور کمیٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو جو عمر ایوب صاحب ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے وہ چیئرمین بن سکتے ہیں، تو ان کی بھی بہت بڑی بھول ہے، اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگا بھی لیں تو بھی وہ نہیں بن سکتے، اور اب تو ویسے ہی جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ان کے خلاف کیس ہو گیا ہے۔ اعظم خان صاحب کو میرا خیال ہے گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، حالانکہ وہ برابر کے شریک ہیں۔ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے، اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کو ملوث کیا گیا ہے، تو پھر اعظم خان صاحب بھی سہولت کار برابر کے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ اسد عمر صاحب ہیں اور قاسم سوری صاحب ہیں جو غلط رولنگ دی تھی قومی اسمبلی میں، اور اسی کوئی مدعا بنایا تھا سائفر کو، اور پھر معاملہ جو تھا وہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، پھر انہوں نے رولنگ کالعدم قرار دی، اور پھر قومی اسمبلی بحال ہوئی۔ تو یہ سارا چکر تھا نا، جو سائفر کا ہی معاملہ تھا عمران خان صاحب کا، انہوں نے سیاسی بیانیہ بنایا تھا امریکی سازش کا، اور پھر وہ جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا، تو پھر یہ عدم اعتماد تو پہلے آ چکی تھی ان کے خلاف، پیپر پہلے جمع ہو چکے تھے، یہ تو انہوں نے سائفر کا معاملہ بعد میں بنایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے دیں آپ ذرا، پھر ان کے جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے بہت زیادہ مشکلات اختیار کر لیں گے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو روپوش ہیں لوگ، ان کے خلاف بھی بہت سخت کارروائی عمل میں آنے والی ہے، اور حسان نیازی اس کی بڑی اگزامپل ہے کہ حسان نیازی صاحب کو لاہور میں فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، اور ان کا جو اب کیس ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں پارٹی کے جو حفیظ اللہ نیازی، جو حسان نیازی صاحب کے والد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حفیظ اللہ نیازی صاحب تو نون لیگ کے ہیں، تو یہ اپنے بیٹے کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟
یار حفیظ اللہ نیازی صاحب حسان نیازی صاحب کے والد ہیں، ان کی اولاد ہیں حسان خان نیازی، تو یہ جو رشتہ ہے خون کا یہ سیاست سے بہت بالا تر ہے. آپ سیاست کو ایک الگ جگہ پہ رکھیں اور باپ بیٹے یا ماں بیٹے ماں بیٹی کا جو رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے اس کو الگ رکھیں، اس کو سیاست سے مکس اپ نہ کریں اس چیز کو. یہ ویسے زیادتی والی بات ہے کہ اگر اس طرح کی بات کی جاتی ہے. ٹویٹر پہ میں نے دیکھی ہیں اس طرح کی ٹویٹس، تو معذرت ہے آپ کے ساتھ کہ پلیز یار ایسا نہ کریں. جو والدین ہیں بچوں کا رشتہ ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک الگ چیز ہے. تو جو آئندہ آنے والے دن ہیں ان میں مزید جو گرفتاریاں ہیں وہ عمل میں لائی جائیں گی، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. ان کے لیے کوئی اگلا راستہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی راستے سے ان کو کوئی جگہ دی جائے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوں. اور ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس عمران خان صاحب کے خلاف نہایت ہی خطرناک ثبوت ہیں کہ انہوں نے ریاست کے خلاف سازش کی ہے، فوج کے خلاف سازش کی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے خلاف وہ تمام جو شواہد ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹوٹ جائے گی. اس کا کوئی زیادہ مستقبل نہیں ہے. زیادہ تر جو رہنما ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں. اب صرف وکلا ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور وہ بھی ایک دوسرے کی جو ریکارڈنگز ہیں وہ باہر لیک کر رہے ہیں، اور اسی بات پہ لڑائی ہوئی ہے. اور جو وکلا ہیں وہ بھی اپنے اپنے مفاد کے لیے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شیر افضل مروت صاحب وہ بھی پارٹی کی ٹکٹ کے لیے ہیں، اور دیگر جو وکلا ہیں اس کے بیچ میں وہ بھی پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کر رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب اور دیگر جو ہیں. تو جو رہنما تھے پی ٹی آئی کے وہ تو نکل گئے، کوئی کبوتر کی طرح اڑ گیا، کوئی جیل چلا گیا، اور کسی نے سیاست ہی چھوڑ دی اور کسی نے پارٹی ہی چھوڑ دی. آگے آنے والے دنوں میں ایک اور خبر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب کے خلاف بھی وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں کیس چلایا جائے گا، اور وہ بھی یہ سائفر کے درگے میں آئیں گے. ان کی گرفتاری بھی ہو جائے گی آئندہ آنے والی دنوں میں. اور اس کے علاوہ جو مراد سعید صاحب ہیں ان کو بھی ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں چلے گا. جبکہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے. تو آئندہ جو آنے والے دن ہیں ان میں پی ٹی آئی کے جو بڑے رہنما ہیں یا تو وہ گرفتار ہو جائیں گے یا وہ پارٹی چھوڑ جائیں گے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.